बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि मुआशरे को बदलने में फर्द का किरदार। इसमें कुरान करीम इसके बारे में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यकीनन अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को नहीं बदलते, यानी वो उसके हालात नहीं बदलते जब तक कि वो कौम खुद अपने को बदलने की नीयत ना कर ले, इरादा ना कर ले और उस पर अमल ना कर ले। तो पता चला कि कौमों के बारे में फैसले अल्लाह ताला के वो मौकूफ होते हैं कि जब तक कौम खुद से अपने को बदलने की नीयत ना करे और बाकायदा उसके ऊपर काम ना करे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मुआशरे का मफहूम क्या है, मुआशरा कहते किसे हैं। तो ये मुख्तलिफ अफराद ने, मुफक्किरीन ने मुख्तलिफ तारीफें की हैं। बाद ने कहा कि अफराद का ऐसा बड़ा गिरोह और मजमुआ है जिसमें मुश्तरका सकाफती अंदाज मौजूद हों और जो जुमला बुनियादी इदारों का इहाता किए हुए हों। और बाद ने कहा कि मुआशरा अफराद का ऐसा गिरोह है जो मुश्तरका मफाद या दिलचस्पी के लिए एक दूसरे से ताउन करते हों। लेकिन ये तो मुफक्किरीन की तारीफ होगी। हम समझते हैं कि इस्लामी मुआशरा किसे कहते हैं। तो देखें, इस्लामी मुआशरा सबसे पहली हदीस मुबारक अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोमिन मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है, कि एक तामीर की तरह है कि एक ईंट दूसरी को मजबूत करती है। तो इसी तरह एक ईमान वालों का मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा होता है। दूसरी हदीस पाक में है कि अल मुस्लिमून करजुलिन वाहिदिन इन इश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु। कि सारे मुसलमान एक फर्द की तरह है, यानी जसद वाहिद की तरह है, कि अगर जिस्म में आंख दुखे तो सारा जिस्म बेचैन, सर दुखे तो सारा जिस्म बेचैन। तो इसी तरह इस्लामी मुआशरा वो होता है कि अगर एक मुसलमान परेशान है तो सबको वो परेशानी हो जाए और सब ये महसूस करें कि ये हमारा मसला है और ये हमारी परेशानी है। तो ये इस्लामी मुआशरे की एक तारीफ है। लेकिन हम देखते हैं कि उमूमी सूरत हाल क्या है। उमूमी लोगों का जो रवैया है और सूरत हाल है वो ये है, लोग यूं सोचते हैं कि मुआशरे को बदलना ना जरूरी है और ना कोई हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह बाद लोग समझते हैं कि मुआशरती खराबियों पर तबसरे के लिए हमारे पास तो वक्त है, हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन खराबियों को बदलने के लिए कोई किरदार। इसी तरह हम अमूमी तौर पर यह भी हमारे यहाँ रिवाज है कि हम मुआशरे की खराबियों को हुकूमत या हालात पर डाल देते हैं। जी क्या करें, हालात ही ऐसे हैं, क्या करें, हुकूमतें ही ऐसी हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में क्या फरमाते हैं कि क्या हमारा तबसरा कर लेना ही काफी है, या क्या एक फर्द मुआशरे के बदलाव के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता, कोई तब्दीली नहीं ला सकता। तो इसके बारे में देखें, वो फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद से मिलकर ही तो मुआशरा तश्कील पाता है। अगर हर फर्द ये चाह ले कि मैं ठीक रहूंगा और मैं मुआशरे के अंदर मुस्बत तब्दीली और अच्छा बदलाव लाने के लिए अपनी तगोदो करूंगा, तो जब सारे फर्द यूं सोचने लग जाएंगे तो क्यों नहीं तब्दीली आएगी, यकीनन आएगी। और फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हमारी पहचान बहैसियत कौम बहैसियत मिल्लत है, अकेला अकेला फर्द उसकी कोई हैसियत नहीं। तो ये देखें, एक फर्द को ऊपर उठाने के लिए कितने सारे अफराद वो मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो एक फर्द बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो बहरहाल मुआशरे के बदलने के अंदर हर फर्द अपना किरदार अदा कर सकता है और वो मुअस्सिर हो सकता है मुआशरे को बदलने में। तो अब हम हदीस नबविया से मुआशरती किरदार की कुछ मिसालें लेकर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक मुआशरती किरदार के बारे में ही तो
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس کا بس چلتا ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں تو زبان سے انکار کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا تو جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ اگر ہر فرد ایسا کرنا شروع کر دے گا اور اپنے دار عمل کے اندر، دار اختیار کے اندر بدلاؤ کی کوشش شروع کر دے گا، جہاں اس کا ہاتھ کا اختیار ہے، جہاں اس کا زبان کا اختیار ہے، جہاں اس کے دل کا اختیار ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، برائیاں اور خطائیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور مثبت رویے وہ رواج پائیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے ایک ایسا عذاب بھیج دے کہ پھر تم اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگو لیکن پھر تمہاری دعا نہ سنی جائے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ما من رجل یکون فی قوم، کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر کچھ معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ لوگ یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اس کو بدل سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، ولا یغیرون، پھر بھی وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نہیں کہتے، تو پھر الا اصابہم اللہ منہ بعقاب، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے ایک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ تو اس سے بھی معاشرے کے اندر ہر فرد اپنا کردار ادا کرے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر، یہ ہمیں ترغیب مل رہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ لوگ جب ظلم کو دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، ظالم کو دیکھیں پھر اس ظالم کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، اس کو روکے نہ، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عنده، تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دے اور سب کو مبتلا کر دے۔ اس لیے ظالم کو روکنے اور برائی کو روکنے اور اس کے سامنے دیوار بننے میں اپنا کردار، یہ اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ اذا عملت الخطیۃ فی الارض، کہ جب بھی زمین میں کوئی خطا ہوتی ہے تو کان من شہدہا فکرہا کمن غاب عنہا، کہ جس شخص کے سامنے ہو رہی ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا لیکن وہ اس کو برا جان رہا ہے دل سے، تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کے عذاب میں یا اس کے عقاب کے اندر وہ نہیں پھنسے گا۔ ومن غاب عنہا فرضیہا، جو وہاں موجود بھی نہیں تھا لیکن اس کو پتہ چلا کہ یہ گناہ ہوا ہے اور وہ خوش ہے اس پر، تو کان کمن شہیدہا، وہ تو ایسے ہی ہو گیا گویا کہ وہاں موجود ہے اور اس میں شامل ہے۔ دیکھیں اب کیا فرد کے کردار کی طرف کیسے بلیغ انداز کے اندر اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، انقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں فلاں شہر والوں کو الٹا دو، یعنی کہ ان کو تہ بالا کر دو، تہس نہس کر دو، عذاب نازل کر دو۔ تو انہوں نے کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، کہ ان میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ گواہی حضرت جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں اور یقیناً پھر وہ مبالغے سے خالی ہوگی، کتنا نیک بندہ ہوگا وہ کہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے بقدر اس نے نافرمانی نہیں کی، لیکن ارشاد فرمائے اقلبھا علیہم علیہم، اس پر بھی اس بستی کو گراؤ اور ان سب پر گراؤ، اس لیے کہ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، ایک مربع بھی کبھی اس کے چہرے کے اوپر تبدیلی نہیں آئی، اس کا رنگ سرخ نہیں ہوا اور اس کو غصہ نہیں آیا کہ میری نافرمانیاں ہو رہی ہے، اور وہ صرف تسبیح کیے جا رہا ہے اور اپنی نمازیں پڑھی جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ماتحتوں کو بھی آدمی نماز کے اوپر نہ لے آئے اور اپنا کردار معاشرے کے بدلاؤ میں ادا نہ کرے۔ اب دیکھیں معاشرتی تبدیلی کے اندر افراد نے کیسے کیسے کردار ادا کیا۔ پہلی جب وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام گھبرا گئے ہیں، تو حوصلہ کس نے دیا؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اگر وہ یہ سوچ لیتی کہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جبریل علیہ السلام وحی لا رہے ہیں، میری تسلی دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے تسلی دی، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، اور پھر اس کا فائدہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی کا فائدہ ہوا، اور آپ علیہ السلام بعد میں بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں حجر اسود رکھنے کے موقع پر ایک جھگڑے کی صورتحال سامنے بن گئی، ہر سردار چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کو رکھوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کا ایک سلوشن اور حل پیش کیا کہ چادر میں رکھا جائے، سب سردار پکڑ لیں۔ دیکھیں حل پیش کیا، آپ علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہودی بچہ ہے، وہ آتا ہے مجلس میں لیکن بیمار ہو گیا، نہیں آ رہا، آپ علیہ السلام اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں عیادت کے لیے، یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا اس سے، وہ تو کافر ہے، وہ کافروں کا بچہ ہے، وہ لوگ تو منافق ہیں، مجھے کیا ضرورت کہ میں جاؤں، لیکن آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کی برکت سے وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیں افراد اپنا کردار ادا کریں، اس سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پانی اور جھاڑو کا انتظام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، رضی اللہ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے، جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ جب انہوں نے اپنی حاجت کا ذکر کیا تو یہ فوری طور پر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دیکھیں اعتکاف چھوڑ دیا، مسجد النبوی کا اعتکاف، تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو چکر لگا رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں، اور توبہ کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، اور اپنے بارے میں ہم نیت کریں کہ ہم اپنے کو بدلیں گے، ہم اپنے کو درست کریں گے۔ کوئی ٹھیک چلے نہ چلے، ہم نے ٹھیک چلنا ہے، کوئی پابندی کرے نہ کرے، ہم نے پابندی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر لوگوں، خاندانوں یا اداروں کے درمیان ہم صلح کرمائیں، اور اپنے ارد گرد بیماروں کی عیادت کریں، قریبی ہسپتال میں جائیں، اور ان کی اگر مالی مدد ہو سکے تو وہ کریں۔ اسی طرح اپنے علاقے کے لوگوں کی خوشی یا غمی میں شرکت کریں، اور کسی مجبور کی مدد کریں، اگر اس کو قرض حسنہ دینا پڑے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، تو ہم یہ بھی کریں۔ دیکھیں ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ معاشرے افراد سے ہی تشکیل پاتے ہیں، اور جب پورا معاشرہ اور سارے افراد مل کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو تب جا کر کچھ نتائج نکلتے ہیں اور بدلاؤ آتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ کے اندر ہم موجود تھے، تو ہم نے آن لائن ایک مشین کا سودا کیا ایک دکان والے سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں جب وہ مشین لینے کے لیے گیا، تو میرا دوست گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں جلدی سے نکلا، اور پیسے میں نے گن کر پہلے سے لفافے میں ڈالے ہوئے تھے، تو میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے بھی جلدی ہے، تو یہ پیسے میں نے گن کے ڈالے ہوئے، آپ بھی ایک مرتبہ گن لیں اور مشین جلدی سے گاڑی میں رکھوا لیں۔ کہتے ہیں میں ان سے جب یہ بات کر رہا تھا تو ان صاحب کی توجہ میری گفتگو کی طرف نہیں تھی، بلکہ وہ ہماری گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بات مکمل کی تو وہ کہنے لگا کہ جناب پہلے اپنی گاڑی کو آپ صحیح جگہ پارک کریں، آپ کی گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر ہم جلدی میں ہیں اور ڈرائیور گاڑی میں موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جلدی سے یہ رقم گنے اور مشین رکھ دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں اس وقت تک آپ سے رقم نہیں لوں گا اور مشین آپ کو نہیں دوں گا جب تک کہ آپ گاڑی کو صحیح جگہ پر پارک نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی غلط پارکنگ کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ کوئی وارڈن بھی نہیں تھا، اس کا ٹریفک پولیس کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا تھا کہ معاشرے کو بدلاؤ کی طرف لانے کے لیے، معاشرے کو بدلنے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال آخر کار ان صاحب نے ہماری گاڑی کو صحیح جگہ پر پارک کروایا، پھر انہوں نے رقم گنی اور پھر انہوں نے مشین گاڑی میں رکھوائی۔ تو اس طریقے سے جب ہر فرد یہ کہے گا کہ یار دوسرے کو چھوڑیں، میں نے کرنا ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر میں نے
اپنے ماتحتوں کے اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو اپنے حلقے اثر اور حلقے اختیار ان کو میں نے درست کرنا ہے. تو جب ہر فرد اس بات کے لیے کوشش شروع کر دے گا تو انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی ہمارے معاشرے میں آئے گی اور ہمارا معاشرہ اچھے انداز میں اچھے صفات لے کر وہ آگے بڑھے گا. یہ میں نے چند مختصر انداز میں چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. آپ ان میں اور اچھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.